अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल ऐप वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा निमरा अहमद का नहायत खूबसूरत नावल जन्नत के पत्ते, एपिसोड नंबर 37। वो आंखों पे बाजू रखे लेटी थी। दफतन दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने आंखों से बाजू नहीं हटाया, उसी तरह लेटी रही। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर चलते कदम। आने वाले ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे हटाए। उसे बंद आंखों से भी सूरज की रोशनी छन कर खुद पे पड़ती महसूस हुई थी। हया, उठ जाओ बेटा, तबीयत कैसी है? उसने सबीन फूफो की आवाज़ सुनी और फिर बेड की पायंती के पास दबाव महसूस हुआ, जैसे वो उधर बैठ गई थी। बुखार उतरा तुम्हारा? उन्होंने झुककर उसके माथे को छुआ। हया ने बाजू आंखों से हटाया और खाली खाली निगाहों से उनको देखा। शानों पे दुपट्टा लिए, बाल केचर में बांधे, वो वैसी ही थी, पुरसुकून, साबिर, ठंडी। मैं ठीक हूँ। वो कोहनी के बल ज़रा सी उठी। नकाहत, यज़मुदगी, जैसे जिस्म में जान ही ना रही थी। और ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? नताशा कह रही थी कि अभी बैंडेज लाती है। ये बैंडेज तो बिल्कुल ख़राब हो गया है। उन्होंने होले से उसके पैर के अंगूठे को छू कर कहा, जिस पे लगी पट्टी अब पुरानी और खस्ता हो चुकी थी। हया तकिए के सहारे बैठी इसी तरह उन्हें देखती रही। जहान तुम्हारे साथ था? उन्होंने नरमी से पूछा। जब से वो आई थी इतनी बीमार हो गई थी कि फूफो से बाकायदा बात अब हो पा रही थी। उसने गर्दन को असबात में जुम्बिश दी। गले में आंसुओं का फंदा सा पड़ने लगा था। फिर और उस फिर के आगे सारे जवाब खत्म हो जाते थे। उसकी आंखें डुबडुबा गईं। मैं नहीं जानती फूफो, हम साथ थे। वो कहने लगी तो आवाज़ बहुत बोझल थी। उस रात आसमान पे बादल थे और चांद नहीं था, तारे भी नहीं थे। वो आगे जा रहा था। मैंने उसे रोकना चाहा, मना भी किया, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। वो चला गया और फिर वो रुकी और पलक झपकी तो आंसू रुखसार पर लुढ़कने लगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मगर वो वापस नहीं आया। कमरे में चंद लम्हे के लिए बोझल सी खामोशी रही। फुप्पो के चेहरे पे वही सुकून, वही ठहराव था। क्या उसे उसी वक्त वापस आना था? नहीं, उसने कहा था कि आने वाले मंगल को वो आ जाएगा। तो अभी मंगल में कुछ दिन है ना, वो आ जाएगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हया ने नफ़ी में सर हिलाया। वो नहीं आएगा, वो मुश्किल में है। मैं नहीं जानती कि वो ठीक भी है या नहीं, मगर वो मुश्किल में है। शायद ज़ख्मी हो, शायद गिरफ्तार हो, और शायद उससे आगे फिक्रा टूट गया, दिल भी साथ ही टूट गया। अगर उसने कहा था आएगा तो वो ज़रूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है। उन्होंने जैसे दिलासा देते हुए उसके हाथ की पुश्त को थपका। वो उन्हीं भीगी निगाहों से उनका पुरसुकून चेहरा देखती रही। मैं समझती थी कि आप में और मुझ में बहुत फ़र्क है फुप्पो। आप सब्र से इंतज़ार करने वाली औरत हैं, मगर मैं चीज़ें अपने हाथ में लेकर जहान के साथ चलने वाली औरत हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि तकलीफ़ हम दोनों के हिस्से में बराबर आएगी। आप ज़ाहिर नहीं करती और मैं छुपा नहीं सकती, बस यही फ़र्क है। बेयकीन ना हो बेटा, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, अच्छा ही होगा। उन्होंने नरमी से उसका हाथ दबाते हुए कहा। वो सर भी न हिला सकी। अजीब बेयकीनी सी बेयकीनी थी। वो ज़रा सी दस्तक के साथ दरवाज़ा खुला। फुप्पो और हया ने एक साथ उस समत देखा। नताशा दरवाजे में खड़ी थी। हया बदिक्कत फीका सा मुस्कुराई और आंसू हथेली की पुश्त पर साफ किए। हया, क्या तुम उठ गई हो? मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लाई थी, वो ख़राब हो चुका है, इसे उतार देते हैं। नताशा रसान से अंग्रेज़ी में कहती हुई अंदर आई और छोटा सा बक्स बेड पे हया के पैरों के पास रखा। फूफो उसको जगह देने के लिए उठ गई तो वो वही फूफो की जगह पे बैठ गई। हुआ क्या था तुम्हें? इतने ज़ख्म कैसे आए? वो अब हया की एड़ी से बैंडेज उतारते हुए बोली। लहजा ना ज़्यादा मुतफक्किर था, ना ज़्यादा सट। पता नहीं वो उसे अच्छी लगी थी या बुरी। वैसे तो बेज़रर सी थी, अलबत्ता उसका लिबास, अल्लाह अल्लाह। उस सारी परेशानी में भी हया के जहन में आया था कि ये उस तरह स्लीवलेस टॉप और कैपरी में घर में घूमती होगी और रोहेली अब्बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हुआ था हया पैर पे? नताशा ने दरवाज़ा लगाते हुए दोबारा पूछा। हया चौंकी। कांच, पत्थर, ज़मीन पे बहुत कुछ गिरा था और मैं उन्हीं के ऊपर चलती रही। बहुत बेएहतियाती है ये वैसे। ओके, मैं इसे बैंडेज कर रही हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा गहरे नहीं हैं। वो अब मसरूफ़ अंदाज में कहती उसकी पट्टी बांध रही थी। दफतन आसमानों पे अजान की आवाज़ गूंजने लगी। फुप्पो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने उन्हें नहीं रोका। उसके पास उन्हें रोकने के लिए कोई जवाज़ न था।
लाउंज से बातों का शोर कमरे तक सुनाई दे रहा था। सना और सहरिश अपनी अम्मी के साथ आई थीं और हस्बे मामूल उनकी आमद पे इरम और सोनिया भी चली आई थीं। वो अभी तक कमरे ही में थी, उनसे नहीं मिली थी। अम्मा दरवाजे पे 2 दफ़ा आकर बाहर आने का कह चुकी थी। अब तो बुखार भी उतर गया है, बाहर आ जाओ, वो कब से आई हुई हैं, अच्छा नहीं लगता। और फिर भी वो कुछ कहे बिना बैठी रही। दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से मिलने को। फिर काफ़ी देर बाद उठी और अपना बैग खोला ताकि कोई जोड़ा निकाले। अभी पहना लिबास मलगजा सा हो रहा था। ग्रे शलवार कमीज़ और साथ में पता नहीं किस जोड़े का गुलाबी दुपट्टा पहने बहुत बिखरे बुखरे से हुलिये में वो बीमार सी लग रही थी। बैग खोल के ढक्कन उठाया तो सामने कपड़ों पर गिफ्ट पैक में मलफूफ एक पैकेट रखा था। उसने पैकेट उठाया। कुछ मध्यम मध्यम सा याद था कि सफ़ीर ने जाते हुए उसके हवाले किया था, शायद हलीमा आंटी ने दिया था। उसने रैपर फाड़ा। अंदर बहुत खूबसूरत सफ़ेद अनसिला सिल्क का कपड़ा था, साथ में एक छोटा सा कार्ड भी लगा हुआ था। उसने कार्ड उठाया। हया के लिए बहुत दुआओं के साथ, तुम हमेशा पूछना चाहती थी कि तुम्हारे फ़्लाइट में उस्मान ने सामने बैठी तुर्क औरत से क्या कहा था ताकि वो तुमसे ज़्यादा फ्रैंक ना हो सके, तो मैं तुम्हें बताए देती हूँ। उन्होंने उससे कहा था कि हमने ऐसी डिश का ऑर्डर दिया है जिसमें इंडियन स्टाइल की तली हुई प्याज भी शामिल है। और बात यह है हया कि तुर्क औरतों को तली हुई प्याज की खुशबू से सख्त एलर्जी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो सिर्फ इसलिए ऐसा करना चाह रहे थे कि कहीं किसी अजनबी से बेतकल्लुफ़ी से तुम्हें नुकसान ना हो। हम अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, फ़कत हलीमा और उस्मान। उसके चेहरे पे अफसरदा सी मुस्कुराहट आई। कुछ बातें अधूरी पे रह जाएं तब भी उनकी तशनगी नहीं होती। जैसे डीजे को गुड मॉर्निंग डीजे कहने वाला लड़का उसे नहीं मिला था। वो कौन था वो कभी नहीं जान पाएगी, और कौन जाने कि उसको खुद भी पता था या नहीं कि डीजे उस दुनिया से चली गई है, कौन जाने। उसने बैग से कपड़े इधर उधर किए, आगे पीछे हर जगह देखा। फिर दूसरा बैग खोला। उसका विंड चाइम कहीं नहीं था। पता नहीं वो उसे कहाँ भूल आई थी। दिल इतना ख़राब हुआ इस बात से कि वो लिबास बदले बगैर बाल काचर में बांधे ही बाहर आ गई। मतलब हद हो गई, एकदम से हमें इतनी सुधार दी रज़ा भाई ने, हमारा क्या कसूर। और वो फाइज वगैरह, उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। सना लाउंज के सोफे पे बैठी ज़ोरों शोर और खफगी से कह रही थी। हया को आते देखा तो बात रोक कर जल्दी से उठी। हया आपा किधर हैं आप? सब कह रहे थे कि आप आते साथ ही बीमार पड़ गई हैं। वो बड़े तपाक से उसके गले मिली। हया ज़बरदस्ती ज़रा सा मुस्कुराई। सोनिया भी अच्छे से मिली। बाकी सहरिश और इरम तो अपने अपने मूड में थी, मगर उससे कहाँ परवाह थी। नताशा अपने मसरूफ़ अंदाज में बेनियाज सी सोफे पे बैठी मैगज़ीन के वर्क पलट रही थी। तो फिर क्या किया तुमने? फाइज शिकायत की? वो सब बैठ गई तो सोनिया भाभी ने सना को तफक्कुर से देखते हुए सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। लाउंज की वस्त मेज़ पे शीशे के प्याले में स्ट्रॉबेरीज भरी थी, दरमियान से कटी हुई सुर्ख रसीली स्ट्रॉबेरीज। सहरिश बात सुनते सुनते एक एक फल करके खा रही थी। हाँ, आज जाकर फ़ोन करती हूँ फ़ायज़ा बाजी को, हद है। फिर हया को देखकर सना वजाहत करने लगी। फ़ायज़ा बाजी ने पता है क्या किया? क्या? हया ने उसी के अंदाज में दोहराया। उसे कोई दिलचस्पी न थी। फ़ायज़ा अरसल की बहन थी और अरसल वो था जिसके वलीमे की रात ताया अब्बा ने उसकी बेइज्जती की थी। फ़ायज़ा बाजी ने अरसल भाई के वलीमे की तस्वीरें फ़ेसबुक पे लगा दी। चलो अपनी लगाती खैर थी, मगर हमारी टेबल की भी 3 तस्वीरें एल्बम में लगा दी और प्राइवेसी पब्लिक रख दी। रज़ा भाई ने देखा और फिर हमें ही सुनाने लगे। अब फ़ायज़ा बाजी से पूछो कि कहाँ के एथिक्स हैं कि ये कि किसी और की तस्वीरें लगा दो। वो बस खामोशी से सना को देखती रही। उसका जहन कैलेस की सरहद से आगे नहीं बढ़ा था। आपकी तस्वीर भी थी? सना ने याद करके बताया। उस पर वो ज़रा सी चौंकी। मगर आपकी तो खैर है, आपने तो लपेट कर दुपट्टा लिया हुआ था ना, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है। मगर मेरी तो अच्छी खासी क्लास ले ली भाई ने। वो सख्त रंजीदा थी। गालिबन उनके घर आते हुए ही रज़ा से उनका टाकरा हुआ था। हाँ, हया का दुपट्टा ना हुआ, सुलेमानी चुगा हुआ। इरम ज़रा सी हंसी। हया ने निगाह फेर कर उसे देखा। वो हाथ में पकड़ी शीशे की प्लेट पे रखी स्ट्रॉबेरी को कांटे में फंसा रही थी। फिर कांटा मुंह में ले जाते हुए उसने हया को देखा। हया की निगाहों में कुछ था कि इरम बेख्तियार दूसरी तरफ देखने लगी। एक तो पता नहीं हमारे भाइयों को अपने दोस्तों का इतना खौफ क्यों होता है। ऐसे हम सारे ज़माने में बगैर दुपट्टे के घूमते रहें तब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर भाई की यूनिवर्सिटी के सामने कार में भी गुजरें तो बस हाथ अंदर करो, सर पे दुपट्टा लो, मेरा कोई दोस्त गुजर रहा हो तो देखना नहीं। उफ। सना रज़ा की नकल करते हुए बोली तो सहरिश हंस दी। इरम फ़कत मुस्कुराई और उसने हया को देखा।
وہ ابھی تک خاموش مگر گہری نظروں سے ارم کو دیکھ رہی تھی۔ ارم ذرا جز بجز ہو کر دوبارہ ثنا کو دیکھنے لگی۔ جہان نہیں آیا تمہارے ساتھ حیا؟ سہرش نے بات کا رخ پھیرا تو حیا نے نگاہیں اس کی طرف پھیری، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ اس کا لہجہ سب پاٹ تھا۔ اچھا، تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ آئے گا۔ معصوم سا سوال تھا مگر اسے بہت زور سے چبھا۔ سونیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے یقیناً سہرش کا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا۔ کہا تھا مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس نے فقط یہی کہا، کوئی صفائی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی منہ توڑ جواب نہیں۔ اب تو کسی بات کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اچھا؟ سہرش نے ذرا سے شانے اچکاتے ہوئے آگے کو ہو کر ایک اور اسٹرابری اٹھائی۔ حیا نے سرخ پھلوں سے بھرے پیالے کو دیکھا۔ سرخ رسیلا پھل، سرخ جوتے، بیسن کے کنارے پہ لگا خون کا سرخ قطرہ۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور تیزی سے کمرے کی طرف گئی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ نتاشا اسی طرح بے نیاز سی میگزین کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ حیا باجی، آپ کا فون ہے۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے عائشہ کو میل لکھ رہی تھی جب نور بانو نے دروازے سے جھانک کر صدا لگائی۔ وہ اچھا کہہ کر سینڈ کا بٹن دبا کر اٹھی اور باہر آئی۔ زندگی میں نا امیدی اتنی بڑھ گئی تھی کہ فون کی گھنٹی پہ بھی چونکنا چھوڑ دیا تھا۔ میجر احمد اسے کبھی بھی لینڈ لائن پہ کال نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ کس کا فون ہے۔ ہیلو؟ اس نے کریڈل کے پاس رکھا الٹا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ بہت شکریہ میری بات سننے اور سمجھنے کا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ ولید کا مسکراتا لہجہ، اسے لگتا تھا کہ سارے احساس مر گئے ہیں مگر ایک ابال سا اندر سے اٹھا تھا۔ ہاں، ابھی بھی دل میں کچھ زندہ تھا۔ جو بھی کہنا ہے صاف کہو۔ وہ طبی لہجے میں غرائی۔ میرے خلاف وہ کیس واپس لے کر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک عقل مند خاتون ہیں۔ لمحے بھر کو اس کے اعصاب مفلوج سے ہو گئے۔ کیس واپس؟ اس نے تو نہیں، پھر کس نے؟ میں نے تمہارے خلاف کوئی کیس واپس نہیں لیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دباؤ پہ ہی یہ ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ یہ کال آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کی تھی اور یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم کب مل رہے ہیں پھر۔ وہ جیسے بہت مسرور اور مطمئن تھا۔ اس کے اندر جوار بھاٹا پھٹنے لگا۔ بمشکل اس نے ضبط کیا، میں فون رکھ رہی ہوں۔ کل دوپہر 1 بجے میں جناح سپر والے پیزا ہٹ پہ آپ کا انتظار کروں گا۔ ضرور آئیے گا، مجھے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں کیونکہ ابھی وہ آرکیٹک والا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے میں آ جاؤں گی؟ وہ اور ہوتی ہیں کمزور لڑکیاں جو تم جیسوں سے ڈر جاتی ہیں۔ مائی فٹ۔ اتنا غصہ آیا تھا کہ دل چاہا یہ فون دیوار پہ مارے۔ آپ کو آنا ہوگا۔ یاد رکھیں وہ ویڈیو میرے پاس ہے۔ اگر آپ نہیں آئیں تو میں آپ کے گھر آ کر وہ ویڈیو آپ ہی کے ٹی وی پہ چلا کر دکھاؤں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے لہجے کی صفاقی، حیا کا دل لرز کر رہ گیا مگر جب بولی تو آواز مضبوط تھی۔ تو پھر تم جو کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تم سے یوں ملنے چلی آؤں گی۔ جہنم میں جاؤ تم۔ کہہ کر اس نے فون زور سے کریڈل پر پٹکا، پھر تیزی سے مڑ کر ابا کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ٹائی کی ناٹ صحیح کر رہے تھے، آفس جانے کے لیے بالکل تیار۔ ابا، کیا آپ نے ولید کے خلاف کیس واپس لے لیا؟ وہ پریشانی سے کہتی بنا اجازت اندر آئی۔ سلیمان صاحب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر واپس شیشے کے سامنے ہو کر ٹائی کی ناٹ تنگ کرنے لگے۔ ہاں، واپس لے لیا۔ مگر کیوں؟ وہ صدمے سے بولی۔ پہلی بات یہ کہ وہ بہت ہی کمزور کیس تھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کوئی خاص گواہ نہیں ہے، اور تیسری بات اس کی گاڑی سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ فرقان بھائی کو چوٹ گرنے سے آئی تھی، اس لیے اس کیس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اب پرفیوم اٹھا کے خود پہ اسپرے کر رہے تھے۔ بیماری نے ان کو پہلے سے کافی کمزور کر دیا تھا، لیکن اب وہ دن بدن روبہ صحت تھے۔ مگر ابا، اب جانتے ہیں اس نے مجھے ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ حیا، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑوں گا، اور کیٹے کے ساتھ مل کر جو اس نے بے ایمانی کی ہے اس پہ میں اسے آڑے ہاتھوں لوں گا۔ تھوڑا انتظار تو کرو۔ لیکن ابا کی بات کے برعکس ان کا لہجہ غیر سنجیدہ تھا۔ وہ مزید سنے بغیر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ تایا فرقان کے گھر تھی۔ تایا، ابا اور سائمہ تائی ڈرائنگ روم میں اکیلے ناشتہ کر رہے تھے۔ لڑکے کام پر تھے، سونیا و ارم بھی ساتھ نہ تھیں۔ تایا، ابا، وہ پریشانی سے ان کے پاس آئی۔ آؤ حیا، طبیعت کیسی ہے؟ وہ ہموار لہجے میں بولے، ساتھ ہی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے جیسی محبتیں بھی نہیں مگر پچھلے کچھ عرصے والی رکھائی بھی نہیں، درمیانہ سا انداز۔ تایا، ابا، آپ لوگوں نے ولید کے خلاف کیس کیوں واپس لے لیا؟
وہ بے چینی سے وہیں کھڑے کھڑے بولی۔ سائمہ تائی اس کے لہجے پہ بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھنے لگیں۔ میں نے نہیں لیا، تمہارے ابا نے لیا ہے، اور وہ اتنی بھی غلط نہیں ہے کہ اس کمزور ہے، وقت اور پیسے ضائع کرنے کا فائدہ۔ مگر اس طرح تو وہ اور بھی شیر ہو جائے گا، وہ سمجھے گا کہ ہم سب ٹھیک ہیں۔ چوٹ مجھے لگی تھی، جب میں سمجھوتا کرنے پر مجبور ہوں تو پھر تائی ابا بھی شاید ولید کے خلاف کسی کارروائی کے حق میں نہ تھے۔ کاروباری سیاستیں، اف، اور آرکیٹک والا کیس، دیکھو ہم اس کو کھلم کھلا تو ڈیل نہیں کر سکتے، کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مگر تمہارے ابا اس سے ضرور نپٹیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس سے کوئی نہیں نپٹے گا، وہ اسے صرف اور صرف اس آرکیٹک والے کیس کا ڈراوا دے رہے تھے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھ سکیں۔ شطرنج، بتات، سیاست، آپ نہیں سمجھیں گے۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر جھٹکا۔ آیا جہان نہیں آیا؟ سائمہ تائی نے ان کی گفتگو کو اختتام پذیر ہوتے دیکھا تو رہ نہ سکیں۔ اللہ اللہ، پھر وہی سوال۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ نہیں آ سکا تائی۔ آواز بھی دھیمی پڑ گئی۔ تو کب آئے گا؟ تمہارے ابا اور اماں تو چاہ رہے تھے کہ تمہارا نکاح بھی روہل کے ولیمے کے ساتھ اناؤنس کریں، مگر تائی نے ہنکارا بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ نامکمل معنی اخذ کیے بغیر پلٹ دی۔ تائی ابا اس وقت اخبار کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ہر کوئی پوچھتا تھا کہ وہ نہیں آیا، کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ سب اپنے مفاد کی بات پوچھتے تھے، جہان کی تو کسی کو فکر نہ تھی۔ اس کی میل پہ عائشہ کا جواب آ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شام میں آن لائن ہوگی، تب وہ دونوں بات کریں گی۔ وہ عائشہ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اپنا دکھ اور اضطراب کسی سے بانٹنا چاہتی تھی۔ کسی سپاہی کی بیوی ہو کر دنوں، ہفتوں، مہینوں اس کا صبر سے انتظار کرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ اب جان پائی تھی۔ کیسی ہو؟ اسکرین پہ عائشہ کا شفاف خوبصورت چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھی تھی اور بات کرتے ہوئے وہ شیشے کی ننھی پیالی سے ترک چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کیسی ہوں، وہ اداسی سے بولی تھی۔ ملگجے لباس اور کیچر سے بندھے بالوں میں حیا بہت کمزور اور افسردہ دکھائی دیتی تھی۔ کیا ہمارا اناتولیہ اچھا نہیں لگا؟ عائشہ نے حیرت امیز مسکراہٹ کے ساتھ پیالی سائڈ پہ رکھی۔ کپادوکیا وسطی اناتولیہ میں واقع تھا۔ نہیں، بہت اچھا لگا، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ بہاریں بتا رہی تھی تم لوگ انقرہ بھی گئے تھے، کیا اس کے جانے کے بعد تم نے انقرہ دیکھا یا واپس آ گئی؟ میں کیلس چلی گئی تھی، اس کے لبوں سے پھسلا۔ چائے کی پیاری اٹھائی، عائشہ ذرا چونکی تھی۔ اچھا، کس دن گئی تم کیلس؟ اتوار کو گئی تھی، منگل کی دوپہر واپس آ گئی۔ اب چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ عائشہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی۔ پیالی اس کے ہاتھ میں تھی مگر وہ اسے لبوں تک لے جانا جیسے بھول گئی تھی۔ کیا بارڈر وہاں سے بہت قریب پڑتا ہے؟ ہاں، بہت قریب۔ اس کی نگاہوں کے سامنے پھر سے وہی رات گھوم گئی، وہ خوفناک برستی بارش والی رات۔ تو کیا بارڈر کی ساری خبریں کیلس میں لوگوں کو مل جایا کرتی ہیں؟ کس قسم کی خبریں عائشہ؟ اس نے اچھمپے سے اسکرین کو دیکھا۔ مطلب جو لوگ انلیگل بارڈر کراس کرتے ہیں ان کی گرفتاری کی خبریں۔ کیا منگل کی صبح تم نے کوئی ایسی خبر سنی تھی؟ وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھی اور لمحے بھر کے لیے حیا کو لگا اس کا سانس رک گیا ہے۔ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے، ساری باتیں اس کو بتاتی ہوگی۔ تمہارا موبائل تمہارے پاس تھا بہارے؟ کیا تم لوگ کیلس جاؤ گے؟ عبدالرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا۔ حیا، عائشہ نے اسے پکارا۔ وہ چونکی، کڑیاں سے کڑیاں ملائیں تو ایک عجیب سا خیال ذہن میں ابھرا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عائشہ کسی کو، پولیس کو کیوں بتائے گی؟ مگر پھر وہ بارڈر کی گرفتاری کے بارے میں سننے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی تھی؟ ہاں، پیر اور منگل کی درمیانی رات وہ بارڈر کراس کرا تھا عائشہ، مگر سیکیورٹی اہلکار اس کے انتظار میں تھے۔ وہ گرفتار ہوا یا مارا گیا میں نہیں جانتی، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ اس کے انتظار میں تھے، کیونکہ تم نے ان کو بتایا تھا، ہے نا؟ پتہ نہیں کیسے یہ سب اس کے منہ سے نکلا تھا۔ لاشعور میں جلتی کڑیاں مل کر ایک ایسی زنجیر بنا گئی تھیں جس نے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا۔ عائشہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ حیا کو لگا وہ انکار کر دے گی، مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ہاں، میں نے ان کو کال کی تھی، یہ میرا فرض تھا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ ایک قوی مجرم قانون توڑنے جا رہا ہے تو مجھے سیکیورٹی فورسز کو بتانا چاہیے تھا۔ وہ بے یقینی سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے آرام سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ مرحبا حیا۔ بہاریں کہیں پیچھے سے آئی اور بہن کے کندھے سے جھول کر چہک کر اسکرین میں دیکھا۔
حیا نے جواب نہیں دیا. وہ ابھی تک عائشہ کو دیکھ رہی تھی. عبد الرحمن مجرم نہیں تھا عائشہ، وہ مجرم نہیں تھا. چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے عائشہ گل ٹھہری. اس کی آنکھوں میں اچھمپا ابھرا. عبد الرحمن کا کیا ذکر؟ تم... حیا نے لب کھولے مگر رک گئی. اس کے اندر ابلتا غصہ، بے یقینی، سب کچھ رک گیا. کہیں کچھ غلط تھا. تم نے عائشہ، ہم عبد الرحمن کی بات کر رہے ہیں جسے میں نے کیلس میں کھو دیا ہے. بے بسی سے اس نے کہنا چاہا. بہارے کبھی عائشہ کو دیکھتی اور کبھی اسکرین کو. چائے کی پیالی بے اختیار ایک طرف رکھتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی. اس کی آنکھوں میں ابری حیرت اب بے یقینی میں بدل گئی تھی. عبد الرحمن کیلس میں کیا کر رہا تھا؟ تم جانتی ہو وہ کیا کر رہا تھا. تم نے سیکیورٹی کو بتایا اس کے بارڈر کراسنگ کا. حیا، وہ کیلس میں نہیں تھا، اسے انقرہ سے جرمنی جانا تھا. وہ کیلس کیوں گیا؟ تم جانتی ہو وہ کیلس میں تھا عائشہ، تمہیں بہارے نے بتایا تھا، مجھے معلوم ہے. جذبات کی شدت سے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی. بہارے گل، تم جانتی تھی؟ عائشہ نے بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھا. وہ بے ساختہ سہم کر پیچھے ہوئی. میں نے کچھ نہیں کیا، سب مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. وہ منگل کی رات بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا کہ یہ تمہیں بہارے نے نہیں بتایا؟ وہ بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا؟ نہیں حیا، یہ نہیں ہو سکتا. عائشہ ابھی تک بے دم بخود تھی. میں نے اس کے بارے میں تو کسی کو کچھ نہیں کہا. میں نے تو نسو فخری کے بارے میں بتایا تھا، سیکیورٹی کو. اس نے بارڈر کراس کرنا تھا منگل اور پیر کی درمیانی شب. وہ جہان تھا عائشہ جس کے بارے میں تم نے ان کو بتایا، اور تم نے کال ہی کیوں کی سیکیورٹی کو؟ وہ دبی دبی چلائی تھی. اس رات کے زخم، بارود کی بو، روشنی کے گولے، سب پھر سے تازہ ہو گیا تھا. کیونکہ مجھے عبد الرحمن نے ایسا کرنے کو کہا تھا. وہ بے بسی سے بولی تھی. بہارے نے تائید میں سر ہلایا. میری بہن سچ کہہ رہی ہے، میں نے ان کی باتیں سنی تھی چرچ میں. اور حیا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی. عائشہ، تمہارا فون بج رہا ہے. آنے کی پکارنے پہ وہ چونکی. گود میں رکھا موبائل جانے کب سے بج رہا تھا. بہارے؟ نمبر پہ لکھا نام بہت محبت سے لے کر اس نے آنے کو بتایا اور سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگایا. السلام علیکم. اس نے مسکرا کر سلام کیا. وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ایران سے ہزاروں کلومیٹر دور وہ اہلارا وادی کے چرچ میں کھڑا بہارے کے فون کو کان سے لگائے کہہ رہا تھا. ساتھ ہی اس نے پلٹ کر دیکھا. چرچ کے کھلے دروازے سے بیرونی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں جو پہاڑ کے نیچے تک جاتی تھیں. حیا ابھی نماز پڑھ کر نہیں آئی تھی اور بہارے کے پرس سے فون پہلے سے نکال کر اس نے اسے تصویریں کھینچنے چرچ کی اوپری منزل پہ بھیجا تھا. میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ترکی والے کیسے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ اور بھی خوبصورت ہو گئی. طمانینت کے سارے رنگ آنکھوں میں اتر آئے تھے. بہت دن بعد اس نے عبد الرحمن کی آواز سنی تھی. عائشہ، یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک فیور دو گی؟ وہ چرچ کی چوکھٹ میں کھڑا سیڑھیوں کو ہی دیکھ رہا تھا. حیا کے آنے سے پہلے اسے بات ختم کرنی تھی. ہاں بتاؤ، کیا ہوا؟ تم ترکی کے سب سے بڑے بارڈر کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا؟ دوسری جانب وہ چونکی تھی. ہاں، اس بارڈر کو ایک قومی مجرم اس منگل کی رات کراس کرے گا، غیر قانونی طور پہ. ایسے میں تمہیں کچھ کرنا ہے. چند لمحے کی خاموشی کے بعد غالباً وہ کسی اور جگہ آ گئی تھی. وہ بولی، ہاں کہو، پھر میں سن رہی ہوں. ترکی کا تم پہ قرض ہے عائشہ. اپنے دل سے پوچھو کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم، ترکی کا ایک قومی مجرم، غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ خاموش رہی تھی. وہ آواز مزید دھیمی کرتے ہوئے بولا، تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کو فون کرنا چاہیے. تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں. مگر نہیں، عائشہ گل یہ کیسے کرے گی؟ عائشہ گل تو کچھ نہیں کر سکتی. ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کیا کوئی آس پاس ہے؟ وہ برا مان کر ذرا خفگی سے بولی، جیسے آخری فکرے کو نظر انداز کرنا چاہ رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی سنے. تم یہ سب لکھ لو اور کمانڈر کا نمبر بھی. پھر وہ اسے تمام ضروری باتیں بتاتا گیا اور وہ لکھتی گئی. انہیں تمہاری کال ٹریس کرنے میں 90 سیکنڈ لگیں گے. تم نے 80 سیکنڈ کال کاٹنی ہے. تم یہ کرو گی نا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اور تبھی اس کو اپنی پشت پہ آہٹ کا احساس ہوا. وہ تیزی سے پلٹا. اندر چرچ کی سیڑھیوں پہ حرکت سی ہوئی تھی. کوئی آ گیا ہے، بعد میں کال کروں گا. اور اس کا مرحبا سننے سے قبل ہی وہ سبق رفتاری سے آگے آیا اور سیڑھیوں کی اوٹ میں کھڑی بہارے گل کو کان سے پکڑ کر باہر نکالا.
میں ابھی آئی تھی، واللہ میں نے کچھ نہیں سنا۔ چھوٹی بلی بوکھلا گئی تھی مگر وہ لب بھینچے برہمی سے اسے چر سے باہر لایا تھا۔ تو تم میری باتیں سن رہی تھی؟ تمہاری بہن نے سکھایا نہیں کہ کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سنتے؟ میری بہن کو کچھ مت کہو، جو تم نے سنا ہے اگر وہ تم نے حیا کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بہارے۔ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا، اور اگر تم نے اپنی بہن کو بتایا کہ میں نے یہ بات حیا کو بتانے سے منع کیا ہے تو میں واقعی بہت برا پیش آؤں گا۔ سیڑھیوں پہ ٹک ٹک کی آواز گونجنے لگی، وہ اوپر آ رہی تھی۔ جہان نے بہارے کو موبائل واپس کیا جسے اس نے جلدی سے اپنے پرس میں ڈال دیا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی بہارے، میں نے کچھ نہیں سنا۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ حیا تب تک اوپر پہنچ چکی تھی۔ اس نے یہ سب کہا؟ وہ بے یقینی سے اسکرین پہ نظر آتی عائشہ اور بہارے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میری بہن سچ کہہ رہی ہے، میں نے خود سنا تھا۔ تم نے یہ سب سنا تھا؟ اور وہ سمجھتی رہی کہ شاید اس نے اس کی اور جہان کی باتیں سنی تھی، مگر وہ تو اردو میں بات کر رہے تھے۔ وہ سن بھی لیتی تو اسے کیا سمجھ آتا؟ اس نے ان کی ساری باتیں سنی ہی نہیں تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنی کہانی ایک طرف سے نتیجہ اخذ کر گئی تھی۔ اس نے اپنی مخبری خود کروائی، اس نے خود کو گرفتار کروا لیا، مگر کیوں؟ اس سارے قصے کا کوئی سینس نہ بنتا تھا۔ وہ حیران تھی، پریشان تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے؟ عائشہ نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ حیا کے الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ ہیولے، دھواں، روشنی کے گولے، ایک طرف کی کہانی۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا۔ وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر ایک دم دھماکے سے اسے یاد آیا جہان کے جوتوں کا رخ۔ جب وہ اٹھا تھا تو اس کے جوتوں کا رخ بائیں جانب تھا، حالانکہ وہ سرحد کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ کیا وہ سرحد کی طرف نہیں جا رہا تھا؟ وہ بائیں جانب جا رہا تھا، مگر بائیں طرف کیا تھا؟ پلیز، تمہیں جب بھی کچھ پتہ چلے مجھے ضرور بتانا۔ اگر اسے میری وجہ سے کچھ ہوا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ عائشہ بہت فکر مند، بے چین ہو گئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ عائشہ کو تسلی دینے کے لیے ایک لفظ بھی اس کے پاس نہ تھا۔ سرحد کی وہ رات اور ہراکلیتس کی دائمی آنکھ سے اٹھتے دھوئیں کے مرغولے، سب پھر سے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔